हानिया, तुम कहाँ खोई हुई हो? लाइबा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हाल में वापस लाने की कोशिश की। कुछ नहीं यार, बस ये आखिरी सेमेस्टर की थकन है या शायद कुछ और। मुझे समझ नहीं आ रहा। हानिया ने एक लंबा सांस भरते हुए जवाब दिया और अपने बैग से पानी की बोतल निकालने लगी। थकन नहीं है। तुम तो वैसे भी इस यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा पढ़ाकू लड़की हो। तुम्हें तो अब तक सब कुछ जबानी याद हो जाना चाहिए था। सबा ने शरारत से हंसते हुए कहा और हानिया की अधूरी फाइल अपनी तरफ खींच ली। हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नज़रें सामने से गुजरती तलबा के हजूम पर टिका दी। वो हमेशा ऐसे ही थी, खामोश और अपनी दुनिया में रहने वाली। उसे शोर व गुल से ज़्यादा लाइब्रेरी की खामोशी पसंद थी। लेकिन उस दिन उसे खुद मालूम नहीं था कि वो किस चीज़ की तलाश में है। यूनिवर्सिटी का माहौल उसे आज कुछ ज़्यादा ही बोझिल महसूस हो रहा था। उसी दौरान राहदारी से एक नौजवान का गुजर हुआ। उसके चलने का अंदाज इतना बावकार और पुरसकून था कि खुद ब खुद आसपास के लोगों की नज़रें उसकी तरफ उठने लगीं। उसने गहरे काले रंग की कमीज पहन रखी थी, जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थी। उसके हाथ में एक भारी सा लैपटॉप बैग था और वो बड़ी तेजी से इंतजामिया की ब्लॉक की तरफ बढ़ रहा था। हानिया की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसके हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल वहीं साकित रह गई। उसका दिल सीने में इतनी जोर से धड़का कि उसे अपनी समातों में शोर महसूस होने लगा। ये वही चेहरा था, वही नक्शो निगार, जो बरसों से उसके ख्वाबों का हिस्सा थी। लेकिन यहाँ इस शहर और इस यूनिवर्सिटी में ये कैसे मुमकिन था? ज़ावियार। हानिया के लबों से ये लफ्ज़ इतनी धीमी आवाज़ में निकला कि पास बैठी सहेलियों को भी सुनाई ना दिया। वो सामने खड़ा था, मगर वो अब पहले वाला ज़ावियार बिल्कुल नहीं था। उसके चेहरे पर जो हंसी हमेशा बसती थी, वो अब कहीं गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसी संजीदगी और सख्ती ने ले ली थी, जिसने उसे एक अजनबी बना दिया था। हानिया उसे देखती रही, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि ये वही इंसान है जिसके साथ उसने अपना बचपन गुजारा था। ओ खुदाया, ये कौन है? लाइबा ने भी उसकी नज़रों का पीछा करते हुए पूछा। ये तो कोई नया बंदा लग रहा है। मैंने इसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। पता नहीं, शायद कोई नया रिसर्च स्टूडेंट हो या कोई विजिटिंग फैकल्टी। सबा ने भी तजस्सुस से उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन देखो तो, कितना मगरूर लग रहा है। किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा। हानिया का जी चाहा कि वो उन्हें बताए कि वो मगरूर नहीं है। वो तो बहुत ही खुश मिजाज हुआ करता था, मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने देखा कि ज़ावियार एक लम्हे के लिए रुका और उसने अपनी घड़ी देखी। उसी लम्हे उसकी नज़र बेख्याली में घूमती हुई उस जगह तक पहुंची जहां हानिया बैठी थी। हानिया का सांस रुक गया। उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसने सोचा था कि जब वो उसे देखेगा तो शायद उसकी आंखों में पहचान की कोई रमक उभरेगी। शायद वो चौंक जाएगा या शायद एक हल्की सी मुस्कुराहट ही उसके लबों पर आ जाएगी। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। ज़ावियार की सर्द और खाली नजरें हानिया के चेहरे से ऐसे गुजर गईं जैसे वहां कोई दीवार या कोई बेजान शय पड़ी हो। उसने एक सेकंड के लिए भी तवक्कुफ नहीं किया और मुड़कर ब्लॉक के अंदर चला गया। हानिया को लगा जैसे किसी ने उसके वजूद पर बर्फ का ठंडी पानी डाल दिया हो। वो वहीं बुत बनी बैठी रही। उसके जहन में पुरानी यादें एक फिल्म की तरह चलने लगी। वही ज़ावियार जो उसे छोटी छोटी बातों पर हंसाता था, जो उसके लिए ढेर सारे फूल लाता था, आज उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई अजनबी हो। हानिया, क्या हुआ? तुम इतनी जर्द क्यों हो गई हो? लाइबा ने फिक्रमंदी से उसका हाथ थामा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस धूप की वजह से शायद चक्कर आ गया। हानिया ने लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब दिया और अपनी चीज़ें समेटने लगी। मुझे लगता है मुझे हॉस्टल वापस जाना चाहिए। अभी तो अगला लेक्चर भी है। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? सबा ने उसे रोकने की कोशिश की। मैं आज मज़ीद नहीं बैठ सकती। मेरी तबीयत वाकई ही ख़राब हो रही है। हानिया ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और तेज़ कदमों से वहाँ से चल दी। वो जितना तेज़ चल रही थी, उसके जहन में उतने ही सवालात सर उठा रही थी। ज़ावियार यहाँ क्या कर रहा है? उसका रवैया इतना बदला हुआ क्यों है? क्या वो वाकई उसे भूल चुका है या वो सिर्फ भूलने का नाटक कर रहा है? उसे याद आया कि कैसे उस हादसे ने सब कुछ बदल के रख दिया था। उसके ख़ानदान और ज़ावियार के घर वालों के दरमियान जो मोहब्बत थी, वो एक ही पल में नफ़रत की भीनें चढ़ गई थी। उसके बाद ज़ावियार के वालिद सब कुछ छोड़कर शहर से चले गए थे और फिर कभी किसी को उनकी खबर ना मिली थी। वो हॉस्टल के अपने कमरे में पहुंची तो उसने सुकून का सांस लिया।
کمرہ خالی تھا کیونکہ اس کی روم میٹ ابھی کلاس میں تھی۔ وہ بستر پر گر گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے زاویار کو دیکھا ہے۔ اس کی وہ سرد نظریں اسے اندر تک چیر گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی تمام جذبات کا خون کر دیا گیا ہو۔ شام کو جب وہ کیفیٹیریا گئی تو اسے ہر طرف زاویار ہی کے چرچے سنائی دیے۔ ہر کوئی اس نئے آنے والے شخص کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ آج انتظامیہ کے بلاک میں دیکھا گیا تھا، وہ ہمارے نئے پروجیکٹ کا انچارج بن کے آیا ہے، لائبہ نے ٹرے میں چائے کے کپ رکھتے ہوئے بتایا۔ سنا ہے بہت ہی قابل ہے اور کسی بڑے ملک سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ہانیہ نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ زاویار شاہ، لائبہ نے بتایا تو ہانیہ کے رہے سہے شکوک بھی دور ہو گئے۔ نام تو اچھا ہے مگر سنا ہے بہت ہی سخت مزاج ہے۔ ابھی کینٹین میں کسی نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے اسے اتنے برے طریقے سے جھڑکا کہ وہ بیچارہ دیکھتے ہی رہ گیا۔ صبا نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اضافہ کیا۔ ہانیہ خاموشی سے چائے پینے لگی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ سخت مزاج نہیں تھا، اسے زندگی کے حالات نے ایسا بنا دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب جب وہ اس یونیورسٹی میں ہے تو ان کا سامنا بار بار ہوگا۔ کیا وہ اسی طرح اسے نظر انداز کرتا رہے گا؟ کیا ان کے درمیان کبھی کوئی بات نہیں ہوگی؟ اگلے دن یونیورسٹی میں ایک بڑا سیمینار تھا جس میں تمام سینئر طلباء کی شرکت لازمی تھی۔ ہانیہ جب ہال میں پہنچی تو وہاں کافی رش تھا۔ وہ پچھلی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اسٹیج پر مائک چیک ہو رہا تھا اور اچانک ہال میں سناٹا چھا گیا جب زاویہ اسٹیج پر نمودار ہوا۔ اس نے آج گہرے بھورے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ انتہائی پرکشش اور بااثر لگ رہا تھا۔ اس نے مائک سنبھالا اور بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں وہی کھنک تھی مگر اب اس میں ایک قسم کا ٹھہراؤ اور غصہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہا تھا مگر ہانیہ کی نظریں صرف اس کے چہرے پر تھی۔ وہ اسے بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے وہ ہر لفظ کو تول کر بول رہا تھا۔ وہ کتنا بدل گیا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے بیٹھنے کا طریقہ، سب کچھ بدل گیا تھا۔ صرف ایک چیز نہیں بدلی تھی اور وہ تھی اس کی آنکھیں، وہ گہرائی جو آج بھی کسی سمندر کی طرح پرسکون مگر خطرناک لگ رہی تھی۔ جب سیمینار ختم ہوا تو طلباء کا ایک ہجوم اسے گھیرنے کے لیے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ ہانیہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ اس کی سرد نظری کا شکار بنے۔ وہ تب تک وہاں سے نہیں ہلی جب تک ہال تقریباً خالی نہیں ہو گیا۔ وہ جب باہر نکلنے کے لیے مڑی تو اس نے دیکھا کہ زاویار راہداری کے ایک کونے میں کھڑا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ ہانیہ نے سوچا کہ وہ خاموشی سے گزر جائے گی مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی زاویار نے فون بند کیا اور سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں وہ خالی پن نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی چبھن تھی۔ کیا آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ اس نے بہت ہی اسپاٹ لہجے میں ہانیہ سے سوال کیا۔ ہانیہ ایک پل کے لیے ہکا بکا رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ نہیں، میں بس جا رہی تھی، اس نے جواب دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ مس ہانیہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ اسی پروجیکٹ کا حصہ ہیں جس کا میں انچارج ہوں۔ زاویار کی آواز نے اسے روک دیا۔ ہانیہ پلٹی، اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ اس نے پوچھا، حالانکہ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ اسے جانتا ہے۔ میں نے اسٹوڈنٹس کی لسٹ دیکھی ہے، اس میں آپ کا نام درج تھا۔ زاویار نے بہت ہی بے نیازی سے جواب دیا اور اپنا بیگ کندھے پر درست کیا۔ کل صبح 9 بجے میرے آفس میں رپورٹ کیجیے گا، آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ جی بہتر، ہانیہ نے مختصر جواب دیا اور وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ اسے لگا جیسے زاویار اسے چیلنج کر رہا ہو۔ اس کے لہجے میں جو بیگانگی تھی وہ اسے توڑنے کے لیے طاقت رکھتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کل کی ملاقات کیسی ہوگی۔ کیا وہ ایک پروفیشنل میٹنگ ہوگی یا اس میں ماضی کی کوئی جھلک بھی نظر آئے گی؟ ہاسٹل پہنچ کر اس نے اپنے پرانے صندوق سے ایک تصویر نکالی۔ یہ ان کے بچپن کی تصویر تھی جب وہ دونوں ایک ساتھ کھیل رہے تھے۔ تصویر میں زاویار کھلکھلا کر ہنس رہا تھا اور ہانیہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے تصویر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ زاویار کہاں چلا گیا؟ کیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا؟ اگلی صبح ہانیہ وقت سے پہلے ہی زاویار کے آفس کے باہر موجود تھی۔ اس نے بہت سادہ سا مگر نفیس لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ ملاقات آسان نہیں ہوگی مگر اسے اس کا سامنا کرنا ہی تھا۔ اندر آ جائے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بھاری آواز آئی۔
हानिया अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि जावियार फाइलों के ढेर में घिरा हुआ था। उसने सर उठाकर उसे देखा और फिर सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठे, उसने मुख्तसर कहा। हानिया खामोशी से बैठ गई। ऑफिस में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। जावियार ने चंद मिनट तक फाइल में कुछ लिखा और फिर कलम मेज पर रखकर अपनी नजरें हानिया पर जमाई। मैंने आपका पिछला रिकॉर्ड देखा है। आप एक ज़हीन तलबा हैं, मगर इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ जहानत काफ़ी नहीं है। मुझे नज़्म ज़ब्त और सख्त मेहनत चाहिए। उसने बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में बात शुरू की। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। हानिया ने नज़रें झुकाए बगैर जवाब दिया। अच्छी बात है। जावियार ने एक फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये प्रोजेक्ट की तफसीलात हैं, इन्हें पढ़ लें और मुझे कल तक एक रिपोर्ट तैयार करके दें। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मगर सिर्फ दफ्तरी औकात में। हानिया ने फ़ाइल थामी और जाने के लिए खड़ी हुई। क्या आप वाकई मुझे नहीं पहचानते? उसने अचानक ये सवाल कर दिया। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, मगर ये पूछना चाहती थी। जावियार के चेहरे पर एक लम्हे के लिए कोई तासुर नहीं उभरा। उसने हानिया को खामोशी से देखा, फिर कुर्सी पर पीछे की तरफ टेक लगाए। पहचान बहुत सी किस्म की होती है मिस हानिया। कुछ लोग चेहरों से पहचाने जाते हैं और कुछ अपने काम से। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, रिश्ते निभाने नहीं। उसकी आवाज़ में एक ऐसी तल्खी थी जिसने हानिया का दिल पर वार किया। मैंने रिश्तों की बात नहीं की, मैंने सिर्फ सच्चाई की बात की है। हानिया ने भी अब पीछे हटने से इनकार कर दिया। सच्चाई बहुत ही कड़वी होती है, उसे हजम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बेहतर है कि हम इस बहस को यहीं ख़त्म करें और अपनी काम पर तवज्जो दें। अब आप जा सकती हैं। जावियार ने दोबारा फाइल उठाई जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। हानिया ऑफिस से बाहर निकली तो उसके गालों पर आंसू बह रही थी। वो समझ गई थी कि जावियार उसे भूला नहीं है, बल्कि वो उससे नफरत करता है। उसके लहजे की तल्खी इस बात की गवाही दे रही थी कि वो आज भी माजी के उन जख्मों को सीनों से लगाए बैठा है जिनके जिम्मेदार वो हानिया को या उसके ख़ानदान को समझता था। वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में मौजूद एक पुरानी बेंच पर बैठ गई। ये जगह बहुत ही पुरसकून थी और यहाँ तलबा कम ही आती थी। उसने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे ये प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए? मगर वो जानती थी कि ये उसके करियर के लिए कितना अहम था। और फिर वो जावियार से भागना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो उसे देखे, उसे समझे, उसे उसे बात का एहसास दिलाए। जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। कई घंटे वहीं बैठकर वो रोती रही और सोचती रही। जब वो वापस हॉस्टल जाने लगी तो अंधेरा छा चुका था। रास्ते में उसे दोबारा वही राहदारी मिली जहाँ वो जावियार से मिली थी। वहाँ अब कोई नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। वो चलती जा रही थी कि अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने मुड़ के देखा तो दूर एक साया नजर आया। उसे थोड़ा डर महसूस हुआ और उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। जब वो हॉस्टल के गेट के करीब पहुंची तो उसे लगा कि वो साया अभी भी उसके पीछे है। हानिया, एक आवाज़ आई। वो रुक गई और मुड़ के देखा, ये जावियार था। वो हाँफ रहा था जैसे वो दौड़ के आया हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हानिया ने हैरत से पूछा। इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी का ये हिस्सा रात को महफूज नहीं होता। उसने कुछ हद तक फिक्रमंदी से कहा, मगर उसके लहजे में अब भी वही सख्ती थी। आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। हानिया ने रुख मोड़ा और अंदर जाने लगी। फिक्र नहीं कर रहा, बस एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर कह रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे प्रोजेक्ट का नुकसान होगा। जावियार ने अपनी बात को दोबारा प्रोफेशनल रंग देने की कोशिश की। हानिया रुकी, उसकी तरफ मुड़ी और तल्खी से मुस्कुराई। आप बहुत ही अच्छे अदाकार हैं जावियार। आप अपनी नफरत को छुपाने के लिए काम का सहारा ले रहे हैं, मगर आपकी आंखें सब कुछ बता देती हैं। मेरी आंखें क्या कहती हैं? ये समझने की कोशिश ना करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जावियार उसके करीब आया। उसकी आंखों में एक ऐसी अजीब सी चमक थी। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है और अब मैं मज़ीद कुछ खोने का हौसला नहीं रखता। इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी हद में रहो और मैं अपनी। वो ये कहकर तेजी से मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। हानिया वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे जावियार ने अभी अभी एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया हो। उसने कहा था कि वो कुछ खोने का हौसला नहीं रखता। क्या उसका मतलब ये था कि वो अब भी हानिया के लिए कुछ महसूस करता है? रात भर वो सो न सकी। उसके जहन में जावियार की वो अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि इस सख्त खोल के पीछे वही पुराना जावियार कहीं छुपा हुआ है जो आज भी दर्द में है और जिसे किसी सहारे की ज़रूरत है। अगले कई दिन उनके दरमियान सिर्फ काम ही की हद तक बातचीत रही।
ہانیہ روز اس کے آفس جاتی، اپنی رپورٹ پیش کرتی اور وہ خاموشی سے اسے دیکھ کر چند ہدایات دیتا۔ ان ملاقاتوں میں ایک عجیب سا تناؤ ہوتا تھا۔ دونوں ہی بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر دونوں ہی خاموش رہتے تھے۔ ایک دن جب وہ پروجیکٹ کے سلسلے میں لائبریری میں بیٹھی کچھ پرانے ریکارڈ چیک کر رہے تھے تو اچانک بجلی چلی گئی۔ پوری لائبریری میں اندھیرا چھا گیا۔ ہانیہ تھوڑی گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے کچھ کاغذات گر گئے۔ آرام سے، میں ٹارچ چلاتا ہوں، زاویار کی آواز اندھیری میں سنائی تھی۔ اس نے اپنا موبائل کی لائٹ جلائی تو دیکھا کہ ہانیہ زمین پر بیٹھ کر کاغذات سمیٹ رہی تھی۔ وہ بھی نیچے جھکا اور اس کی مدد کرنے لگا۔ اسی دوران ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ ہانیہ نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ زاویار نے لائٹ ہانیہ کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو ہانیہ نے برسوں بعد دیکھی تھی۔ تم ابھی تک وہی ڈرپوک ہانیہ ہو جو اندھیرے سے ڈرتی تھی، اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا۔ اور آپ ابھی تک وہی زاویار ہیں جو دوسروں کو ڈرانے میں مزہ لیتے ہیں، ہانیہ نے جواب دیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں کسی کو ڈراتا نہیں ہوں، لوگ خود ہی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ زاویار نے ایک لمبا سانس لیا۔ شاید اس لیے کہ میں نے اپنے گرد ایک دیوار کھڑی کر لی ہے۔ وہ دیوار آپ نے خود بنائی ہے یا حالات نے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ دونوں نے۔ حالات نے مجھے مجبور کیا اور میں نے اسے اپنی ڈھال بنا لیا، لیکن کبھی کبھی یہ ڈھال مجھے خود بھی بہت ہی تکلیف دیتی ہے۔ پھر اسے گرا کیوں نہیں دیتی؟ ہانیہ اس کے بہت ہی قریب تھی۔ اسے اس کی سانسوں کی گرمش محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اگر یہ دیوار گر گئی تو میں دوبارہ ٹوٹ جاؤں گا اور اس بار میں خود کو سمیٹ نہیں پاؤں گا۔ زاویار کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے ہانیہ کے دل کو پگھلا دیا۔ بجلی واپس آ گئی اور روشنی کے دھماکے نے ان دونوں کے درمیان کی اس قربت کو ختم کر دیا۔ زاویار ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور دوبارہ اپنی فائل میں مصروف ہو گیا، جیسے وہ چند لمحے پہلے والا انسان ہی نہ ہو۔ ہانیہ نے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی، مگر اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس برف کے پیچھے اب بھی آگ جل رہی ہے۔ دن گزرتے گئے اور پروجیکٹ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ اس دوران ہانیہ نے محسوس کیا کہ زاویار کا رویہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ وہ اب اسے جھڑکتا نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھی اس سے مشورہ بھی لیتا تھا۔ ان کے درمیان وہ اجنبیت تو ختم نہیں ہوئی تھی، مگر ایک اندیکھا احترام ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ ایک شام جب وہ پروجیکٹ ختم کر کے فارغ ہوئے تو زاویار نے اسے کافی کی پیشکش کی۔ کیا تم میرے ساتھ ایک کپ کافی پیو گی؟ اس نے بہت ہی ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ حیران رہ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے کام سے ہٹ کر کوئی بات کی تھی۔ جی ضرور، اس نے فوراً جواب دیا۔ وہ یونیورسٹی کے پاس ہی ایک چھوٹے سے کیفے میں چلی گئی۔ وہاں ماحول بہت ہی پرسکون تھا۔ زاویار نے کافی کا آرڈر دیا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ تم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم اس طرح دوبارہ ملیں گے؟ اس نے اس سے پوچھا۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ ہم ملیں گے، مگر اس طرح نہیں جیسے ہم ملے، ہانیہ نے سچائی سے کہا۔ مجھے لگا تھا کہ تم مجھے دیکھ کر خوش ہوگے، مگر تم نے تو مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ میں نے پہچاننے سے انکار نہیں کیا تھا، میں بس خود کو تیار کر رہا تھا۔ زاویار نے کافی کا سپ لیا۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار یونیورسٹی کو لان میں دیکھا تو مجھے لگا جیسے میرا ماضی میرے سامنے کھڑا ہو۔ میں ڈر گیا تھا کہ اگر میں نے تمہیں پہچان لیا تو میں وہ سب کچھ بھول جاؤں گا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو زاویار؟ ہانیہ نے وہ سوال پوچھ لیا جو اسے کب سے تڑپا رہا تھا۔ نفرت؟ اس نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ کاش میں تم سے نفرت کر سکتا۔ نفرت کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے ہانیہ، مشکل تو وہ جذبہ ہے جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، میں اس ہاتھ سے نفرت کرتا ہوں جس نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ میں تمہارے باپ سے ناراض تھا، مگر تمہیں دیکھ کر میری وہ ساری ناراضگی ایک پل میں ختم ہو گئی۔ مگر میری انا، میرا غرور مجھے تمہارے قریب آنے سے روک رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو پھر تم نے مجھے اتنی تکلیف کیوں دی؟ کیونکہ میں خود بہت ہی تکلیف میں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم بھی وہی محسوس کرو جو میں نے ان سالوں میں محسوس کیا ہے۔ میں اکیلا تھا، میرا کوئی نہیں تھا۔ میں نے دن رات محنت کی تاکہ میں خود کو ثابت کر سکوں، اور جب میں یہاں آیا اور تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ تم اب بھی وہی خوشحال اور پرسکون لڑکی ہو، جبکہ میں اندر سے بالکل خالی ہو چکا ہوں۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم اکیلے نہیں تھے زاویار، میں بھی ہر روز تمہارے لیے دعا کرتی تھی۔ میرے لیے بھی وہ وقت بہت ہی مشکل تھا۔ گھر والوں کی لڑائی میں ہم دونوں کا کیا قصور تھا؟ زاویار نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ شاید کوئی قصور نہیں تھا، مگر زندگی ہمیشہ انصاف نہیں کرتی۔
اب ہم کیا کریں گے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید ہمیں ایک نئی شروعات کرنی چاہیے، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میرے والد اب بھی تمہارے خاندان کا نام سننا پسند نہیں کرتے، اور میرے گھر والے بھی شاید آسانی سے نہ مانیں۔ ہانیہ نے سر جھکا لیا۔ لیکن ہم اب بچے نہیں ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ زاویار کی آواز میں ایک نیا عزم تھا۔ میں اب تمہیں دوبارہ نہیں کھونا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا، اور اس بار اس کی آنکھوں میں کوئی سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا پیار تھا جس کی تپش ہانیہ نے اپنے دل میں محسوس کی۔ ان کی گفتگو جاری رہی اور وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ انہوں نے ماضی کی بہت سی باتیں کی، وہ سب کچھ جو ان سالوں میں ان کے ساتھ ہوا تھا۔ زاویار نے بتایا کہ کیسے اس نے بیرون ملک تعلیم حاصل کی اور کیسے وہ ہر وقت ہانیہ کو یاد کرتا تھا۔ ہانیہ نے بھی اسے بتایا کہ اس نے کیسے اس کی ہر خبر رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ جب وہ کیفے سے باہر نکلے تو رات کافی ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ میں تمہیں ہاسٹل تک چھوڑ دیتا ہوں، زاویار نے کہا۔ وہ دونوں خاموشی سے چلنے لگے۔ یہ خاموشی اب بوجھل نہیں تھی بلکہ اس میں ایک سکون تھا۔ جب وہ ہاسٹل کے گیٹ پر پہنچے تو زاویار رکا۔ کل پروجیکٹ کی فائنل پریزنٹیشن ہے، تیار رہنا، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں بالکل تیار ہوں، ہانیہ نے بھی جواب میں مسکراہٹ دی۔ زاویار نے اسے الوداع کہا اور مڑ کے چل دیا۔ ہانیہ اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے دن یونیورسٹی میں بہت ہی مصروف گزرا۔ پروجیکٹ کی پریزنٹیشنز بہت ہی کامیاب رہی اور سب نے ان کے کام کی بہت ہی تعریف کی۔ زاویار نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر خاص طور پر ہانیہ کا شکریہ ادا کیا، جس پر سب نے تالیاں بجائیں۔ ہانیہ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ جب سب ختم ہو گیا تو زاویار اسے ایک طرف لے گیا۔ آج شام میں تمہارے گھر جانا چاہتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے گھر؟ لیکن کیوں؟ ہانیہ حیران رہ گئی۔ تمہارے والد سے بات کرنے۔ میں اس معاملے کو مزید لٹکانا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ ہانیہ تھوڑی ڈر گئی مگر اسے زاویار پر یقین تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا پتہ بھیج دوں گی۔ شام کو جب زاویار ہانیہ کے گھر پہنچا تو وہاں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ہانیہ کے والد اسے دیکھ کر حیران رہ گئے مگر زاویار نے بہت ہی وقار کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ اس نے کسی جھجک کے بغیر اپنے دل کی بات کہی اور معافی مانگی۔ اس کی سچائی اور سنجیدگی نے ہانیہ کے والد کے دل پر اثر کیا۔ کافی دیر تک بحث اور گفتگو کے بعد بالآخر برف پگھلنے لگی، پرانی تلخیاں ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ ہانیہ کے والد نے محسوس کیا کہ ان کی آپسی لڑائی نے ان کے بچوں کی زندگیوں پر کتنا بڑا اثر ڈالا تھا۔ جب زاویار وہاں سے رخصت ہوا تو وہ بہت ہی مطمئن تھا۔ اس نے ہانیہ کو میسج کیا، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہانیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی بہت سے مراحل باقی ہیں مگر اسے یقین تھا کہ اب وہ اور زاویار مل کر ہر مشکل کا سامنا کر لیں گے۔ وہ اگلے دن یونیورسٹی پہنچی تو سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا مگر ہانیہ کے لیے سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اب چھپ کر نہیں بلکہ فخر سے زاویار کے سامنے جا سکتی تھی۔ یونیورسٹی کا وہی لان جہاں اس نے زاویار کو پہلی بار دیکھا تھا آج اسے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھی تھی جہاں اس نے پہلی بار اسے دیکھ کر اپنا دل ہارا تھا۔ تم اب کیا سوچی ہو؟ زاویار کی آواز اس کے قریب سے آئی۔ وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اس دن تمہیں دیکھ کر ہمت نہ کرتی تو کیا ہوتا۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا تو شاید میں آج بھی اس سرد مہری کے خول میں بند رہتا۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ شکریہ ہانیہ، مجھے دوبارہ جینا سکھانے کے لیے۔ محبت تو یہی ہے جو انسان کو بدل دے، ہانیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ان کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک نئی اور خوبصورت شروعات ہو رہی تھی۔ ایک ایسی شروعات جس میں کوئی نفرت نہیں تھی، صرف اور صرف محبت اور احترام تھا۔ یونیورسٹی کے کامیاب سیمینار اور ہانیہ کے گھر والوں سے ہونے والی اس مختصر مگر حوصلہ کن ملاقات کے بعد زاویار کے دل میں اب ایک امید نے جنم لیا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ اس کے اپنے گھر والوں کی دہلیز اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ زاویار کا گھر شہر کے ایک پرسکون مگر بے حد پرتاش علاقے میں واقع تھا جہاں کی خاموشی بھی ایک خاص قسم کا رعب رکھتی تھی۔ وہ جب گھر پہنچا تو لاؤنج میں مکمل اندھیرا تھا، صرف ایک کونے میں رکھی لیمپ کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ اس کے والد شاہ زمان صاحب اپنی مخصوص آرام دہ کرسی پر بیٹھے کوئی پرانی فائل دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور سفید ہوتے بال
ان کی زندگی کے گھٹن تجربات کی گواہی دیتے تھے۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں اصولوں اور انا کو ہمیشہ جذبات پر فوقیت دی تھی۔ زاویار نے خاموشی سے اندر قدم رکھا۔ اس کے جوتوں کی آہٹ نے شاہ زمان صاحب کو متوجہ کیا۔ انہوں نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور سرد نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اتنی دیر لگا دی، تمہارا فون بھی بند تھا؟ انہوں نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جی، یونیورسٹی میں ایک اہم پروجیکٹ کی پریزنٹیشن تھی، اس کے بعد کچھ وقت لگ گیا۔ زاویار نے قریب آتے ہوئے جواب دیا اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ شاہ زمان صاحب نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہارے چہرے پر یہ سکون اور یہ چمک مجھے کچھ اجنبی سی لگ رہی ہے زاویار، کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ زاویار نے ایک لمبا سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس بات کو مزید نہیں چھپا سکتا۔ جی ابا، ایک بہت ہی اہم بات کرنی ہے۔ میں آج ہانیہ کے گھر گیا تھا۔ لفظ ہانیہ جیسے ہی شاہ زمان کے کانوں سے ٹکرایا، ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ ان کی آنکھوں میں جو برسوں پرانی وہ آگ دوبارہ بھڑک اٹھی جس نے کبھی ان کے ہنستے بستے گھر کو جاڑ دیا تھا۔ فائل ان کے ہاتھ سے پھسل کر میز پر جا گری۔ کس کے گھر گئی تھی تم؟ انہوں نے گرجدار آواز میں پوچھا، جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ ہانیہ کے گھر ابا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں جس کے خاندان سے ہم برسوں پہلے کٹ چکے ہیں۔ وہ اسی یونیورسٹی میں ہے جہاں میں پڑھا رہا ہوں۔ زاویار نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا تھا پرسکون رکھا۔ شاہ زمان صاحب ایک دم کھڑی ہو گئی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی وہاں جانے کی؟ کیا تم بھول گئی کہ اس لڑکی کے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ دھوکہ، وہ تذلیل، کیا تم سب بھول گئے؟ میں نے تمہیں اس لیے پڑھا لکھا کر اتنا بڑا آدمی بنایا تھا کہ تم دوبارہ اسی گڑھے میں جا گرو۔ میں کچھ نہیں بھولا ابا۔ زاویار اب بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے خاندان کے بیچ کیا ہوا تھا، مگر یہ میں سب جانتا ہوں کہ اس سب میں ہانیہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہم اپنی پرانی دشمنیوں کی سزا اپنی آنے والی زندگیوں کو کیوں دیں؟ تمہارے آنے والی زندگی سے میرا مطلب وہی خاندان ہے جس نے ہمیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شاہ زمان صاحب کا پارا مسلسل چل رہا تھا۔ تم اسی لڑکی کو اس گھر میں لانا چاہتے ہو جس کے باپ کی شکل دیکھنا میں گوارا نہیں کرتا؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ جب تک میں زندہ ہوں یہ نام اس گھر کی دیوار کے اندر نہیں سنا جائے گا۔ ابا، میری بات تو سنیں۔ زاویار ان کے قریب گیا۔ ہم برسوں تک ایک دوسرے سے دور رہے، کیا اس دوری نے ہمیں سکون دیا؟ آپ آج بھی اس تلخی میں جی رہے ہیں اور میں بھی اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ ہانیہ سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ زندگی صرف بدلے کا نام نہیں ہے۔ بس کرو زاویار، مجھے تمہارے فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ زمان صاحب نے غصے سے ہاتھ ہلایا۔ اگر تم نے دوبارہ اس لڑکی کا نام لیا تو سمجھ لینا کہ تمہارا اس گھر سے اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی انا کا سودا کبھی نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، مگر زاویار وہیں کھڑا رہا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے والد کا غصہ اتنی جلدی ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس نے اپنی زندگی کے کئی سال ضائع کر دیے تھے، اب وہ مزید وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح یونیورسٹی میں ہانیہ بے صبری سے زاویار کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کینٹین کے کونے میں بیٹھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب زاویار وہاں پہنچا تو اس کے چہرے کی تھکن ہانیہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیا ہوا زاویار، کیا گھر میں بات کی؟ ہانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ زاویار نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ ابا بہت ہی زیادہ غصے میں ہیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر میں نے دوبارہ تمہارا نام لیا تو وہ مجھ سے ناتا توڑ لیں گی۔ ہانیہ کا چہرہ اتر گیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، شاید ہمیں ہار مان لینی چاہیے زاویار۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہارا اپنے باپ سے رشتہ ٹوٹ جائے۔ ہار ماننا کوئی حل نہیں ہے ہانیہ۔ زاویار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میں نے برسوں تمہارے بغیر گزارے ہیں، اب میں مزید یہ اذیت نہیں سہ سکتا۔ ابا کا غصہ اپنی جگہ جائز ہے، مگر وہ وقت گزر چکا ہے۔ ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا، ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہماری محبت کسی دشمنی کی محتاج نہیں ہے۔ مگر کیسے؟ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہوں گے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے۔ میں انہیں مجبور کر دوں گا کہ وہ تمہیں قبول کریں، بس تم میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ زاویار کی آواز میں ایک عزم تھا۔ اسی دوران یونیورسٹی میں ایک اور شخص تھا جو ان دونوں کی اس قربت کو دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ وہ تھا دانیال، جو ہانیہ کا کلاس فیلو تھا اور کافی عرصے سے اسے پسند کرتا تھا۔ اسے جب سے پتہ چلا تھا کہ نیا آنے والا پروفیسر زاویار اور ہانیہ کے بیچ کچھ چل رہا ہے تو وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کیسے انہیں بدنام کر سکے۔ دانیال نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر یونیورسٹی میں یہ افواہ پھیلانی شروع کر دی
کہ پروفیسر زاویار ایک طلبہ کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ہے اور اسے پروجیکٹ میں اضافی نمبر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پوری یونیورسٹی میں پھیل گئی۔ ہانیہ جب اگلے دن ڈپارٹمنٹ پہنچی تو اسے لوگوں کے رویوں میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر سرگوشہ کر رہی تھیں اور لڑکے عجیب نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ لائبہ نے دوڑتے ہوئے آ کر ہانیہ کو بتایا۔ کیا باتیں؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اور زاویار سر کا چکر چل رہا ہے اور اسی لیے تمہیں پروجیکٹ کا انچارج بنایا گیا ہے۔ دانیال نے ایچ او ڈی کے آفس میں شکایت بھی کر دی ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ہم تو بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور یہاں ہمارا رشتہ بالکل پروفیشنل رہا ہے۔ لوگ سچ نہیں دیکھتے ہانیہ، وہ صرف وہ دیکھتے ہیں جو انہیں دکھایا جاتا ہے۔ تم اب سنبھل کے رہنا، معاملہ بہت ہی سنگین ہو سکتا ہے۔ لائبہ نے اسے خبردار کیا۔ ہانیہ سیدھی زاویار کے آفس کی طرف بھاگی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا کیریئر اور عزت دونوں داؤ پر نہ لگ جائے۔ جب وہ آفس پہنچی تو وہاں پہلے ہی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ موجود تھے اور زاویار سے تند و تیز لہجے میں بات کر رہی تھی۔ مسٹر زاویار، ہم نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا تھا کہ آپ اپنی قابلیت سے اس یونیورسٹی کا نام روشن کریں، نہ کہ کسی اسکینڈل کا حصہ بن جائے۔ ایچ او ڈی کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ سر، یہ سب الزامات بے بنیاد ہیں۔ مس ہانیہ ایک انتہائی محنتی طلبہ ہے اور ان کا انتخاب میرٹ پر ہوا ہے۔ زاویار نے دبے دبے غصے سے جواب دیا۔ میرٹ یا کچھ اور، یہ تو انکوائری کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ فی الحال آپ کو اس پروجیکٹ سے الگ کیا جاتا ہے اور ہانیہ کے نمبرز کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ ایچ او ڈی نے اپنا فیصلہ سنایا اور باہر نکل گئے۔ ہانیہ دروازے کے پاس کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ جب ایچ او ڈی چلے گئے تو وہ اندر داخل ہوئی۔ زاویار، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ زاویار نے اپنی میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ یہ دانیال کی کاستانی ہے۔ وہ شروع سے ہی مجھ سے حسد کرتا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس حد تک گر جائے گا۔ میری وجہ سے آپ کو اتنی تذلیل سہنی پڑ رہی ہے، ہانیہ نے افسوس سے کہا۔ میری فکر نہ کرو ہانیہ، مجھے اپنی تذلیل کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی ہے۔ میں اسے ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ زاویار کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اگلے چند دن ہانیہ کے لیے کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں تھے۔ اسے ہر روز انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑتا اور وہی گھسے پٹے سوالات کے جواب دینے پڑتے۔ یونیورسٹی کے طلبہ اس کا مذاق اڑاتے اور سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں لکھی جاتی۔ ہانیہ نے خود کو ہاسٹل کے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا اور اس کا دل پڑھائی سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ زاویار اسی صورتحال سے بے حد پریشان تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مسئلے کو اس کی جڑ سے ختم کرے گا۔ اس نے خاموشی سے دانیال کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کی اور اسے پتہ چلا کہ دانیال نے پہلے بھی کئی اساتذہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کا اپنا ریکارڈ بہت ہی خراب تھا۔ ایک شام زاویار نے دانیال کو یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں اکیلا پایا۔ وہ وہاں اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا اپنی کامیابی کے جشن منا رہا تھا۔ دانیال، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، زاویار نے اس کے قریب جا کر کہا۔ او پروفیسر صاحب، کیا حال ہے؟ سنا ہے پروجیکٹ ہاتھ سے نکل گیا؟ دانیال نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ جو چیز تمہاری ہے ہی نہیں اس کے چھن جانے کا دکھ نہیں ہوتا دانیال، مگر جو چیز تم نے کی ہے اس کی قیمت تمہیں بہت ہی مہنگی پڑے گی۔ زاویار نے سکون سے کہا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ دانیال کھڑا ہو گیا۔ دھمکا نہیں رہا، آگاہ کر رہا ہوں۔ میرے پاس وہ تمام ثبوت موجود ہیں کہ تم نے پچھلے سال کیسے فائنل امتحانات کے پیپرز لیک کیے تھے اور کیسے تم نے انتظامیہ کے ایک بندے کو رشوت دی تھی۔ اگر میں نے یہ بات ایچ او ڈی کو دے دی تو تمہاری ڈگری تو جائے گی ہی، جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے گی۔ زاویار نے اپنے موبائل میں کچھ فائلیں دکھاتے ہوئے کہا۔ دانیال کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ سچ یا جھوٹ یہ تو پولیس طے کرے گی۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم ابھی کے ابھی ایچ او ڈی کے پاس جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور بتاؤ کہ تم نے ہانیہ اور میری خلاف جھوٹی افواہیں پھیلائی ہیں، یا پھر یہ فائلیں انتظامیہ کو دے دو۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ زاویار نے اپنی گھڑی دیکھی۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ دانیال کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زاویار کے پاس واقعی ثبوت ہوں گے۔ وہ ایک بزدل انسان تھا جو صرف دوسروں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا جانتا تھا۔ وہ ہانپتا ہوا ایچ او ڈی کے آفس کی طرف بھاگا اور وہاں جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اگلے دن یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ پر ایک آفیشیل نوٹس لگایا گیا جس میں ہانیہ اور زاویار کو تمام الزامات سے بری کر دیا گیا اور دانیال کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔
ہانیہ کی عزت بحال ہو چکی تھی مگر وہ ذہنی طور پر بہت ہی ٹوٹ چکی تھی۔ زاویار اس سے ملنے ہاسٹل پہنچا۔ ہانیہ لان میں ایک بینچ پر بیٹھی دور کہیں خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ سب ختم ہو گیا ہانیہ، ہم جیت گئے، زاویار نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم جیت گئے زاویار، مگر اس جیت کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ لوگوں کی نظریں، وہ باتیں، کیا وہ سب مٹ جائیں گی؟ ہانیہ نے دکھی لہجے میں پوچھا۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے ہانیہ، لوگ آج باتیں کر رہے ہیں کل بھول جائیں گے، اہم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سچے ہیں۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے زاویار، میں شاید کبھی آپ کا شکریہ ادا نہ کر سکوں۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بس اب مسکرا دو، میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، زاویار نے پیار سے کہا۔ اسی دوران شاہ زمان صاحب کو بھی اس پورے واقعے کا علم ہو چکا تھا۔ کسی نے انہیں یونیورسٹی کے اسکینڈل کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے کتنی بہادری اور ذہانت سے ایک لڑکی کی عزت بچائی ہے تو ان کا دل تھوڑا نرم ہوا۔ انہیں یاد آیا کہ زاویار کی ماں بھی بالکل ایسے ہی تھی، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے والی۔ انہوں نے زاویار کو اپنے پاس بلایا۔ میں نے سنا ہے کہ یونیورسٹی میں کچھ مسائل چل رہے ہیں، انہوں نے پوچھا۔ جی ابا، مگر اب سب ٹھیک ہے، زاویار نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ لڑکی ہانیہ، اس نے یہ سب کیسے برداشت کیا؟ شاہ زمان کے لہجے میں پہلی بار ہانیہ کے لیے تھوڑی سی فکر مندی دکھائی دی۔ وہ بہت ہی بہادر ہے ابا، مگر وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے، لوگوں نے اسے بہت ہی ستایا ہے، آپ کی دشمنی کی آگ نے اسے بھی جلسا دیا ہے، زاویار نے موقع دے کر کہا۔ شاہ زمان صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے زاویار، میں اسے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس لڑکی کے لیے میرا بیٹا پوری دنیا سے لڑ گیا اس میں سے کیا بات ہے۔ زاویار کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا واقعی ملیں گی؟ ہاں، اسے کل گھر لے آنا، مگر یاد رکھنا یہ صرف ایک ملاقات ہے، میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے یا نہیں یہ میں ملنے کے بعد طے کروں گا۔ شاہ زمان نے اپنی بات مکمل کی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زاویار نے فوراً ہانیہ کو فون کیا اور اسے یہ خوشخبری سنائی۔ ہانیہ پہلے تو بہت ہی ڈر گئی، مگر زاویار کے حوصلہ دینے پر وہ مان گئی۔ اگلی شام ہانیہ بہت ہی گھبرائی ہوئی زاویار کے گھر پہنچی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ مگر نہایت خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے سر پہ دوپٹہ بہت ہی سلیقے سے جما ہوا تھا۔ وہ جب لاؤنج میں داخل ہوئی تو شاہ زمان صاحب وہیں موجود تھے۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر بہت ہی ادب سے انہیں سلام کیا اور ان کے پیر چھونے کی کوشش کی، مگر شاہ زمان صاحب نے اسے روک دیا۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ہانیہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ شاہ زمان صاحب اسے بہت ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس کے چہرے میں وہی معصومیت اور وقار نظر آیا جو کبھی اس کی ماں کے چہرے پر ہوا کرتا تھا۔ تمہارے والد کیسے ہیں؟ انہوں نے بہت دیر بعد سوال کیا۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کو بہت ہی یاد کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ ہوا اس کا انہیں آج بھی دکھ ہے، ہانیہ نے بہت ہی دھیمی اور شیریں آواز میں جواب دیا۔ شاہ زمان صاحب کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی۔ غلطیاں ہم سے ہوئی اور سزا تم لوگوں کو ملی، مجھے افسوس ہے کہ یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں کہیں نہ کہیں میرا غضب بھی شامل تھا۔ نہیں انکل، آپ ایسا نہ کہیں، ہانیہ نے تڑپ کر کہا۔ شاہ زمان صاحب نے مسکرا کر زاویار کی طرف دیکھا جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ زاویار، تم ٹھیک کہتے تھے، یہ لڑکی واقعی ہی بہت ہی مختلف ہے، اس کی آنکھوں میں وہ سچائی ہے جو میں نے برسوں نہیں دیکھی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ… زاویار نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں، اناج جیت جائے تو انسان اکیلا رہ جاتا ہے اور میں اب اکیلا نہیں رہنا چاہتا۔ ہانیہ، کیا تم اس بوڑھے انسان کو معاف کر کے اس گھر کی بیٹی بننا پسند کرو گی؟ ہانیہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے سر جھکا لیا جو کہ اس کی رضامندی کی علامت تھی۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اپنے والد کو گلے لگا لیا۔ برسوں کی وہ دیوار آج زمین بوس ہو چکی تھی۔ اگلے چند دن خوشیوں اور تیاریوں میں گزرے۔ ہانیہ کے گھر والے بھی زاویار کے گھر آئے اور دونوں خاندانوں کے درمیان پرانی تلخیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ شادی کی تاریخ طے کر دی گئی اور پوری یونیورسٹی میں ان کی جوڑی کی مثالیں دی جانے لگیں۔ شادی کا دن بہت ہی یادگار تھا۔ یونیورسٹی کے تمام دوست اور اساتذہ وہاں موجود تھے۔ ہانیہ سرخ جوڑے میں کسی پری کی طرح لگ رہی تھی اور زاویار کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جب نکاح کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تو زاویار نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے کہا تھا نا ہانیہ کہ ہم جیت جائیں گے۔ ہانیہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم صرف جیتے نہیں ہیں زاویار، ہم نے زندگی کو دوبارہ پایا ہے۔ ان کی کہانی جو ایک خاموش نظر اور تلخ رویے سے شروع ہوئی تھی آج ایک خوبصورت بندھن میں بن چکی تھی۔
یونیورسٹی کی وہ راہداریاں، وہ لائبریری اور وہ کینٹین آج بھی ان کی اس لازوال محبت کی گواہ تھی، جس نے نفرت کی دیواروں کو گرا کر محبت کا نیا محل تعمیر کیا تھا۔ زاویار اور ہانیہ اب ایک نئی زندگی کے سفر پر روانہ ہو رہے تھے، جہاں کوئی پرانی دشمنی نہیں تھی، صرف آنے والے کل کے خوبصورت خواب تھے۔ شادی کے بعد کی زندگی زاویار اور ہانیہ کے لیے کسی حسین خواب سے کم نہیں تھی۔ وہ تلخیاں، وہ دوریاں اور وہ سماجی دباؤ اب قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ زاویار نے ہانیہ کے لیے شہر کے شور و غل سے دور ایک خوبصورت اور پرسکون سا گھر ترتیب دیا تھا، جہاں کی فضاؤں میں صرف ان کی محبت کا راج تھا۔ شادی کی پہلی رات جب ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ سرخ عروسی لباس میں ملبوس وہ حیا اور ندامت کا ایک شہکار لگ رہی تھی۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم شمعیں اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو مزید بوجھل اور رونما بنا رہی تھی۔ زاویار جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر چاندنی کو دیکھ رہا تھا، ہانیہ کے قدموں کی چاپ سن کے مڑا۔ اس کی نظریں جب ہانیہ کے سراپے پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ وہ دھیمے قدموں سے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے رک گیا۔ ہانیہ نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لی، مگر زاویار نے بڑی نزاکت سے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی تپش اور گہری چاہت ہانیہ کے وجود سے سرایت کر گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہانیہ، میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا۔ زاویار کی آواز میں ایک خاص قسم کی باریت اور مٹھاس تھی، وہ برسوں کی پیاس، وہ ادھوری پہچان۔ آج تم میرے اتنے قریب ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم واقعی ہی میری ہو چکی ہو۔ ہانیہ کے لب لرزے مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ زاویار نے اس کے سر سے دوپٹہ ہٹایا اور اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو بڑے پیار سے کان کے پیچھے اڑیسا۔ اس کی لمس کی گرمی ہانیہ کے اعصاب پر چھانے لگی۔ زاویار کا جھکاؤ ہانیہ کی طرف بڑھا، اس کی سانسوں کی حدت ہانیہ کی گالوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہیں چومتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا، جہاں اس کا دل ایک پاگل پن کی حد تک دھڑک رہا تھا۔ زاویار، ہانیہ نے بہت ہی دھیمی آواز میں اسے پکارا، جیسے وہ اس جادوئی لمحے کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہو۔ زاویار نے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھ دیے۔ آج کوئی بات نہیں، صرف احساس۔ آج وہ تمام دوریاں ختم کر دینا چاہتا ہوں جو ہم نے مجبوری میں گزاری۔ اس نے ہانیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا، وہ اس کے مضبوط وجود میں خود کو بہت محفوظ اور مکمل محسوس کر رہی تھی۔ زاویار کی گرفت آہستہ آہستہ مزید گہری ہوتی گئی، جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ اس کے ہاتھوں کی گردش ہانیہ کی کمر پر محسوس ہو رہی تھی، جو اس کے پورے بدن میں ایک انجانی سی سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ وہ لمحہ انتہائی شدید اور جذباتی تھا، جہاں دو روحیں ایک دوسرے میں ضم ہونے کے لیے بے قرار تھیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو ہانیہ نے خود کو زاویار کے بازو میں پایا۔ زاویار اب بھی گہری نیند میں تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہانیہ اسے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ زندگی کتنی غیر متوقع ہوتی ہے۔ وہی انسان جو کبھی اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکا ہے۔ اس نے آہستہ سے زاویار کے ماتھے پر گرے بالوں کو ہٹایا، جس پر زاویار کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ہانیہ کو دیکھا اور اسے مزید اپنی طرف کھینچ لیا۔ اتنی جلدی جاگی؟ اس نے نیند بھری آواز میں پوچھا۔ آپ کی نیند بہت ہی گہری ہے، ہانیہ نے شرارت سے کہا۔ تم پاس ہو تو نیند تو گہری آئے ہی گی۔ زاویار نے اس کے ناک کو چھوا۔ اب ہم کہیں دور جائیں گے، جہاں صرف میں ہوں اور تم، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی پروجیکٹ نہیں اور کوئی پرانی دشمنی نہیں۔ وہ دونوں اپنی ہنی مون کے لیے ایک پہاڑی مقام پر چلے گئے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور برف پوش پہاڑ ان کے ساتھ میں مزید رنگ بھر رہے تھے۔ ایک شام جب وہ لکڑی کے بنے ایک چھوٹے سے کیبن میں بیٹھے آگ تاپ رہے تھے، باہر برف باری ہو رہی تھی۔ زاویار نے ہانیہ کے گرد ایک گرم چادر لپیٹی اور اسے اپنے ساتھ لگا کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم اس مقام پر ہوں گے؟ زاویار نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ سچ کہو تو نہیں، ہانیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید ہم کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے، مگر تمہاری ہمت نے سب کچھ بدل دیا۔ زاویار نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، جس سے ہانیہ کے پورے وجود میں ایک میٹھی سی لہر دوڑ گئی۔ اس کا لمس اب پہلے سے کہیں زیادہ جراحت مندانہ اور گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے ہانیہ کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا،
تم میری طاقت ہو ہانیہ، تمہاری خاموش محبت نے مجھے وہ سب کچھ پانے پر مجبور کیا جو میں کھو چکا تھا۔ اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی وہ راتیں اور وہ دن صرف ایک دوسرے کے نام تھے، وہ لمحات جب وہ ایک دوسرے کے وجود کی خوشبو میں کھو جاتے تھے، جب الفاظ ختم ہو جاتے تھے اور صرف دھڑکنیں باقی رہتی تھی۔ زاویار کے پیار کرنے کا انداز جتنا میچور تھا اتنا ہی جنونی بھی۔ وہ ہانیہ کی ہر ضرورت اور ہر خواہش کا خیال رکھتا، اور آنیہ اس کے بدلے میں اسے اپنی بے پناہ چاہت سے نوازتی۔ ایک دن جب وہ واپس شہر پہنچے تو زندگی ایک نئے رخ پر کھڑی تھی۔ زاویار نے اپنی ریسرچ جاری رکھی اور ہانیہ نے بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اچھے ادارے میں کام شروع کر دیا، مگر ان کی آپسی محبت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ شام کو جب وہ دونوں گھر واپس آتے تو دن بھر کی تھکن ایک دوسرے کو دیکھ کر مٹ جاتی۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے گھر میں ایک ننھی پری کی آمد کی خبر نے خوشیوں کو 4 چاند لگا دیے۔ شاہ زمان صاحب بھی اب مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ وہ اپنی پوتی کے انتظار میں دن گن رہے تھے اور ہانیہ کو اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ زاویار اب ایک کامیاب پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شوہر اور جلد بننے والا ایک شفیق باپ بھی تھا۔ وہ اکثر ہانیہ سے کہتا، ہماری کہانی کا وہ تلخ آغاز دراصل اس خوبصورت انجام کی تمہید تھا۔ اگر ہم اس تکلیف سے نہ گزرتے تو شاید ہم اس سکھ کی اہمیت نہ سمجھ پاتے۔ اور ہانیہ صرف مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیتی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ ان کے درمیان اب کوئی راز نہیں تھا، کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ ان کی زندگی اب ایک ایسی شاہراہ پر تھی جہاں صرف پھول ہی پھول تھے، اور ان پھولوں کی خوشبو ان کے گھر اور ان کے دلوں کو ہمیشہ مہکاتی رہتی تھی۔ ان کی یہ داستان جو کبھی ادھوری پہچان سے شروع ہوئی تھی، اب ایک مکمل اور خوبصورت کتاب کی شکل اختیار کر چکی تھی، جس کا ہر صفحہ محبت، صبر اور سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔